बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर जमशेद अहमद आपके साथ एक नए लेक्चर्स के साथ, जो कि उसी की कंटिन्यूएशन है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स नंबर जो 15 था उसमें हमने किया था। तो ये 16th लेक्चर नंबर 16 है जो कि कंटिन्यूएशन है लेक्चर नंबर 15 की। तो हम लीडरशिप्स पढ़ रहे थे। आपने पूरी उम्मीद है कि लीडरशिप के कॉन्सेप्ट्स को, थ्योरीज को समझा होगा और उन कॉन्सेप्ट्स को आगे लेके अमली ज़िंदगी में हमने जब इसमें इसकी दाग बेग डालनी है तो ये कॉन्सेप्ट्स हमारी मावनत और मदद करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू अ फ्रेश लेक्चर वी वुड लाइक यू टू शेयर एंड रिवाइज द प्रीवियस प्रोसीडिंग्स ऑफ द lecture number 15. We discussed that after studying this chapter, we should be able to contrast leaderships and management, summarize the conclusion and trend theories, identify the limitation of behaviors, describe fielded contingency model, explain Hersey or Blanchard's situational theory, summarize leader-member exchange theory, describe the path-goal theory, identify the situational variables in leadership participation model. So these are the objectives which we have to fulfill these objectives, and now we are going to revise the previous lectures. We discussed leadership. What is leaderships? What are the abilities of leaderships? How we can define leaderships? In the light of that definition, the ability to influence group towards achievement of the goal. If you influence some peoples, on some groups, on the some or in any other organizations, then your ability to influence others, your ability to influence the behaviors of others, when you have the power to change their behaviors, when you have the power to interact with other, dynamically interact with others, some characteristics, then you are going towards a leadership. So basically leadership जो है, the ability to influence a group towards achievement of goal. Management, use authority inherited or designated by the organization, by the nation, by some authority to obtain compliance from your organizational members, from your subordinates, from your followers, then to manage those things in the light of power given by the organization to you, given by the nation to you, given by the followers to you. So it's called management. You manage your resources, you manage yourself, you manage your some other things, and in the light of that management you will be able to change the behaviors of the others. And we discussed trait theories. Dear students, आप ट्रेड थ्योरीज के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया, और इस दैट डिस्कशन में हमने ये फाइंड आउट किया कि बेसिकली ट्रेड थ्योरीज जो हैं वो कंसिडर करती हैं पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स को, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी आ जाएगी, सोशल आ जाएगा, फिजिकल आ जाएगा, और आपकी इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स आ जाएंगे, जो कि आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे लीडर से नॉन लीडर में या नॉन लीडर से लीडर में। तो ये करैक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ट्रेड थ्योरीज की, जो अगर नुक्ता नज़र से हम इसको देखें। उसके बाद हमने डिस्कस किए थे कि लीडरशिप ट्रेड्स कौन से हैं। फिर हमने कहा था कि यू मस्ट हैव एम्बिशन एंड एनर्जी।
تو دونوں کو ریلیٹ کر رہے ہیں, دونوں کا ایک لنک ہے. آپ ایمبیشیس ہونے چاہیے, آپ انرجیٹک ہونے چاہیے. آن دا بیسس آف دیٹ ٹو کوالٹیز یو ول بیکم اے گڈ لیڈر. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس کے بعد دا ڈیزائر ٹو لیو, آپ کے اندر ایک ارج ہونی چاہیے, ایک جستجو ہونی چاہیے, ایک ڈیزائر, ایک خواہش ہونی چاہیے کہ میں لیڈ کروں گا. والنٹیرلی یو نیڈ ٹو ہیو ٹو پارٹیسپیٹ. Voluntarily you present yourself, voluntarily you offer yourself for some different task, for some different offering. Always you are available for the followers, always you usually available for any difficult different task. That is why you will become a leader. Otherwise there is no difference between non-leader and leader. These are the traits which differentiate the common people, which differentiate the common person to leadership. اس کے بعد آنیسٹ اینڈ انٹیگریٹی, یہ تیسری کوالٹی ہے آپ کے جو لیڈرشپ ٹریٹس ہیں. آپ آنیسٹ ہونے چاہیے, آپ کے اندر انٹیگریٹی ہونی چاہیے. ان کی مدد سے آپ کی ایک پرسنل شناخت بنے گی. اس کے بعد سیلف کانفیڈینس بھی اس کا ٹریٹ ہے. لیڈر مسٹ بی اے سیلف کانفیڈنٹ مین, آلویز ایگزیکیوٹ دیئر ورک اور ٹاسک اور ایکٹیویٹیز ود فلی کانفیڈینس. اور اس کے بعد انٹیلیجنس, جو آپ کا یہ ایک اور امپورٹنٹ ٹریٹ ہے کہ آپ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو, آپ اپنی استعداد کار کو اور آپ اپنی اسٹرینگتھ کو کس طرح انٹیلیجنٹلی یوز کرتے ہیں. اس انٹیلیجنس کے اندر آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس بھی آ جائے گی, جرنل انٹیلیجنس بھی آئے گی, اور ملٹیپل انٹیلیجنس کے جو فیکٹرز ہیں وہ آ جائیں گے. تو انٹیلیجنس اٹ سیلف از ویری امپورٹنٹ پارٹ, because leader know the art how to use his or her intelligence in different situations. تو these traits become a leader, اور یہ وہ ٹریٹس ہیں جن کا ایک لیڈر کے اندر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ یہی ٹریٹس ہیں جو لیڈر کو نان لیڈر میں تقسیم کرتے ہیں. Dear students, high self-monitoring. So you must have the ability to evaluate yourself. You must have the ability to monitor yourself. On the basis of that daily, weekly or monthly monitoring, you will improve yourself, or leader improve his or herself by self monitoring. تو سیلف مانیٹرنگ کا اسپیکٹ ایک لیڈر کی کریکٹرسٹکس کے اندر بہت زیادہ ہے ضروری, تاکہ وہ اپنی ویکنیسز کو, ڈیلی ویکنیسز کو جو ہے وہ دور کرنے میں جو ہے کوشاں رہے. تو یہ وہ کوالٹی ہے جو اس کو اس کی ویکنیس سے دور رکھتی ہے. اس کے بعد جاب ریلیونٹ ایکسپیرینس, اور ایک لیڈر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو بھی وہ امور سر انجام دے رہا ہے اس کے بارے میں اس کی لیٹسٹ اپڈیٹ, لیٹسٹ انفارمیشن اور لیٹسٹ آئیڈیاز اور شیئرنگ کے ساتھ ان چیزوں کو وہ لے کے چلے. تو یہ ایک بہت زیادہ ضروری فیکٹرز ہیں جس کی مدد سے ہم لیڈرشپ کو ڈیولپ کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ, اس کے بعد ہم نے ٹریٹس تھیوریز کی لمیٹیشنس کو ڈسکس کیا تھا. ان دی لائٹ آف دیٹ ڈسکشن وی فاؤنڈ دیٹ اکارڈنگ ٹو دی لمیٹیشن ٹریٹ تھیوری, no universal traits found that predict leadership in all situations. Traits predict behavior better in weak situation than strong situations. تو weak situation میں یہ بہتر طریقے کے پر behavior کو predict کرتا ہے, اور strong situations میں یہ اتنا زیادہ اچھا افیکٹو پارٹ پلے نہیں کرتا. اس کے بعد unclear evidence of the cause and effect of relationship of leadership and traits, better predictor of the appearance of leadership than distinguish effective and ineffective leaders. اس کے بعد dear students, behavioral theory کو بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. in the light of that behavioral theory and this theory proposed that specific behaviors differentiate leaders from non-leaders. تو according to that theory آپ کے رویے آپ کو اس چیز پر مجبور کرتے ہیں, آپ کے رویے اس چیز پر آپ کو اکساتے ہیں کہ آپ
ایک لیڈر ہیں یا ایک نان لیڈر ہیں. تو لیڈر کا جو رویہ ہوگا وہ ڈفرینٹ ہوگا, کیونکہ پیچھے ہم نے ڈسکس کیا کہ جو کریکٹرسٹکس ہیں, ٹریٹ ہیں جو لیڈرز کے, اس کے اندر وہ چیزیں شامل ہیں جو اس کو اس کے رویوں میں واضح تبدیلی لے کے آتے ہیں. وہ ایک امبیشیس انرجیٹک ہوگا, وہ سیلف کانفیڈنٹ ہوگا, وہ آنیسٹ ہوگا, انٹیگریٹی کے ساتھ کام کرے گا, وہ اپنے آپ کو سیلف کو مانیٹر کرے گا, وہ اپنی ایویلیویشن کرے گا, وہ اپنا احتساب کا خود بندوبست کرے گا, وہ لوگوں کے لیے جو ہے معاون ثابت ہوگا, اور اس کے بعد اس کے پاس اسپیسیفک نالج ہوگا, اپ ٹو ڈیٹ نالج, ریلیونٹ نالج ہوگا, جس چیز کو بھی وہ, جن امور کو بھی وہ سر انجام دے رہا ہے وہ اپنے بہتر طریقے, تو اس کے رویے اس کو اکساتے ہیں. تو behavioral theory supported the light that every individual who has these characteristics and traits which convert his or her behavior, and in the light of that conversion will differentiate the people has the leaders or non-leaders. تو اس ڈفرینشیشن کو ہم جو ہے بیہیویئر کے ذریعے جو ہے وہ ایگزامن کرتے ہیں, ادروائز مشکل ہو جائے گا کہ لیڈر کون ہے اور نان لیڈر کون ہے. تو یہ کریکٹرسٹکس ایک لیڈر کو پہچاننے میں مدد دیتے ہیں. اس کے بعد ٹریٹ تھیوری, ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم نے ڈسکس کی تھی کہ لیڈرز آر بورن. ٹریٹ اکارڈنگ ٹو دی ٹریٹ تھیوری, لیڈرز پیدائشی لیڈر ہوتے ہیں, ان کو بنایا نہیں جا سکتا. جبکہ اس کے متصادم ایک تھیوری ہے بیہیویئرل تھیوری, اور اس کے مطابق لیڈرشپ ٹریٹس کین بی ٹاٹ. اس کے مطابق لیڈرشپ ٹریٹس کو جناب سیکھا جا سکتا ہے. یہ ایک اسکل کا نام ہے. اس کو جتنا سیکھیں گے, پریکٹس میں لائیں گے, اپنے رویوں کے اوپر اثر انداز کریں گے, تو تب جا کر ایک لیڈرشپ کا بیہیویئر ڈیولپ ہوگا, جبکہ یہ پیدائشی نہیں ہے. اور اگر کسی حد تک مان بھی لیا جائے کہ یہ پیدائشی ہوتی ہے, تو پھر اس کے لیے اس کو گروم کرنے کی ضرورت ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہاں ایک کوشچن جو آپ سے کیا جائے کہ یہ بتائیے یہ پیدائشی ہے یا اس کو سیکھا جا سکتا ہے ان ٹریٹس کو؟ جی بتائیے. اور اس کو آپ نوٹ کریں, لکھیں اس کے بارے میں, آرٹیکلس کو پڑھیں, تو پھر کوئی جو واضح فائنڈنگز آئے اس کی روشنی میں آپ خود کچھ اس کا ریویو لکھیں اور ایک آرٹیکل لکھنے کی کوشش کریں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, بیہیویئرل تھیوری جو ہے لیڈرشپ, یہ آپ نے پڑھی. اس کے مطابق رویے جو ہیں کسی شخص کو لیڈر یا نان لیڈر قرار دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے کچھ سٹڈیز پڑھی. ان سٹڈیز کی روشنی میں انیشیٹنگ اسٹرکچر کا کانسیپٹ آیا, اس کے بعد کنسیڈریشن کا آیا. کنسیڈریشن کے اندر جو ریلیشن شپ کے جو کریکٹرائزڈ بائی, ہم نے کہا کہ جاب کے اوپر جو ریلیشن شپ ہے یہ کریکٹرائزڈ کرتا ہے ان چیزوں کو. یہ اس وجہ سے ریلیشن شپس جو ہیں وہ بلڈ ہوتے ہیں کہ اس پہ میوچل ٹرسٹ کا عنصر شامل ہو, اس کے اندر رسپیکٹ کا عنصر شامل ہو, اور رسپیکٹ کس کی, سب آرڈینیٹس کی رسپیکٹ کا عنصر شامل ہو. تو کنسیڈریشن ہوگی, کنسیڈر کریں گے ایک دوسرے کو, ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھیں گے, فیلنگس کا خیال رکھیں گے, اور ایک دوسرے کے آئیڈیاز کا خیال رکھیں گے, اور رسپیکٹ کریں گے ایک دوسرے کی فیلنگس کو. تو کنسیڈر کریں گے تو اس کے اندر یہ تمام عناصر موجود ہوں گے, تو بہتر کنسیڈریشن ہوگی. اس کے بعد یونیورسٹی آف مشیگن کی سٹڈیز تھی. اس کے مطابق انہوں نے دو جو ہے وہ تھیوریز پیش کی, دو کانسیپٹس پیش کیے. نمبر ایک جس میں انہوں نے کہا کہ امپلائی اورینٹڈ لیڈر ہونا چاہیے, اور یہ زیادہ افیکٹو ہے. ایمفسائزنگ انٹر پرسنل ریلیشنز, انہوں نے آپس کے باہمی تعلقات کے اوپر ایمفسائز کیا. اگر یہ بہتر ہوں گے, اگر لیڈر کے یہ اسکل, انٹر پرسنل اسکل جو ہے وہ بہت بہتر ہوگی, تو اس سے جو ہے ریلیشن شپ مضبوط ہوں گے, اور امپلائی اورینٹڈ لیڈرشپس کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ سامنے آئے گا. اس کے بعد ٹیکنگ پرسنل انٹرسٹ in the need of employees, or we need to have to take care of the personal interest of the employees who follow us, who follow the leader's instructions, and to fulfill that instructions, these fulfillment of instructions will make some advantages, or will get some good benefit in the shape of outcomes, good results.
تو یہ ایک کانسیپٹ دیا کہ امپلائی اورینٹیڈ لیڈرشپس آ جائے گی، ایکسیپٹنگ انڈیویجول ڈفرینسز، ایکسیپٹ کریں گے انڈیویجول ڈفرینسز کو، اور جو آپس میں جو ممبرز ہوں گے ان کو انٹریکٹ کریں گے اور ان کا بہتر انٹریکشنز کے لیے کام کریں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے بعد پروڈکشن اورینٹیڈ لیڈرز کا کانسیپٹ آیا یونیورسٹی آف مشیگن اسٹڈیز کے تحت کہ ون وہ ایمفسائز ٹیکنیکل اور ٹاسک ایسپیکٹس آف دا جاب. تو پھر یہ کانسیپٹ آیا کہ امپلائی اورینٹیڈ کی جگہ پروڈکشن اورینٹیڈ کو جو لیڈرز ہوں گے وہ خاص طور پہ پروڈکشن کو ایمفسائز کریں گے، وہ ٹاسک کو ایمفسائز کریں گے، اور وہ اس ایمفسائزیشن کے تحت زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیوٹی پروڈکشن کے تھرو لیں گے. تو یہ دو کانسیپٹ تھے یونیورسٹی آف مشیگن کی اسٹڈیز کے اندر جس کو ہم نے ڈسکس کیا. پھر ہم نے مینیجریل گریڈ کو کیا جس کے مطابق 9x9 میٹرکس کو ڈرا کیا گیا تھا، اور اس آؤٹ لائن کے تحت 81 ڈفرینٹ اسٹائل آف لیڈرشپس جو تھے وہ ڈسکس کیے گئے. اس کے بعد اسکینڈینیوین اسٹڈیز تھی ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے مطابق ڈیولپمنٹ اورینٹیڈ لیڈرز کا کانسیپٹ سامنے آیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ون who value experimentations. In this type, on the finding of that study, the more valuable thing is experimentation. Or after the findings or after the results of experimentation, we seek new ideas. اس کے نتیجے میں نئے آئیڈیاز آئیں گے اور وہ اس کو ہمارے جو چینج کو جنریٹ کرنے میں معاونت کریں گے. تو ان چینج کے لیے نئے آئیڈیاز، نئے کانسیپٹ، اور اس کے لیے ایکسپیریمنٹیشن کی ضرورت ہے. یہ ایک رسک فیکٹر ہے، وہ رسک لینے کی ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ جب ایکسپیریمنٹس کریں گے اس کے نتیجے میں کچھ مثبت چیزیں آئیں گی، اور جو کہ ڈیولپمنٹ اورینٹیڈ لیڈرز جو ہیں وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو پریفر کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کو لیڈرشپ کے ڈفرینٹ سٹائل جو ہیں ڈفرینٹ طریقوں کے ساتھ ٹیکل کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹ، اس کے بعد کنٹیجنسی تھیوریز تھیں جس کے مطابق فیلڈر کنٹیجنسی ماڈل پہ پریزنٹ کیا گیا. دا تھیوری دیٹ افیکٹ گروپس ڈپینڈ آن a proper match between a leader style of interacting with subordinates and the degree to which the situation gives control and influence to the leaders. تو یہ ماڈل کو ہم نے ڈسکس کیا جس کے مطابق ہم نے وہ میچ ڈھونڈنا، وہ لنک ڈھونڈنا ہے کہ لیڈرشپ سٹائل کون سے ہیں، کیسے وہ اپنے سب آرڈینیٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرے، اینڈ دا ڈگری کس لیول پہ جا کر تاکہ سچویشن جو ہے وہ کنٹرول کے اندر رہے اور لیڈر کا انفلوئنس قائم رہے اس کے اندر. اس کے بعد لیسٹ پریفرڈ کو ورکر LPC کوشچنر ڈسکس ہوا تھا جس کے مطابق میئر ویدر اے پرسن از ٹاسک اور ریلیشن شپ اورینٹیڈ. تو اف وی ایگزامن دی ٹائپ آف لیڈرز اینڈ distinguish between or differentiate the task or relationship oriented leaderships, then this questionnaire will help us to identify, to measure, especially to measure a person who is task oriented or relationship oriented. So this will usually we use this questionnaire to differentiate the two type of leaderships. اس کے بعد فیلڈر ماڈل ڈیفائننگ دا سچویشن. ڈیئر اسٹوڈینٹس، دا ڈگری آف کانفیڈینس، ٹرسٹ اینڈ ریسپیکٹ سب آرڈینیٹ ہیو دیئر ان دیئر لیڈرس. اس کے بعد ٹاسک اسٹرکچرس کی ڈگری ٹو وچ دا جاب اسائنمنٹ آر پروسیجرائزڈ. یہ ٹاسک اسٹرکچر ایک ڈیزائن کیا جائے گا جس کے مطابق یہ دیکھا جائے گا کہ جو جاب اسائنمنٹس آپ دے رہے ہیں وہ پروسیجرز کے تحت ہے کہ نہیں، اس پروسیجرز کو فالو کرنا ہے، سیٹ بائی دی آرگنائزیشن، سیٹ بائی دا لیڈرز، اور ان دی لائٹ آف دیٹ پروسیجرز ول فلفل آور ٹاسک. پوزیشن پاور کے نزدیک انفلوئنس ڈرائیوڈ ہے فرام ون فارمل اسٹرکچر. پوزیشن ان دا آرگنائزیشن انکلوڈ پاور ٹو ہائر، پاور ٹو فائر، پاور ٹو پروموٹ، پاور ٹو گیو رائز ان سیلریز اور انکریز ان سیلریز. تو یہ وہ پاور پوزیشن ہے کہ لیڈر کے پاس یہ پاور پوزیشن موجود ہوتی ہے، اور ہاؤ افیکٹولی یوز دس پاور پوزیشن. تو یہ ایک فیلڈر ماڈل کے تحت ڈیفائن کی گئی کہ سچویشنز کے اندر کیسے کام کریں گے. یہ اسٹوڈینٹ، اس کے بعد فائنڈنگز جو کہ فیلڈر ماڈلز کے اندر آئی جس میں لیڈرشپ، لیڈر ممبر ریلیشنز کو کیا گیا، ٹاسک اسٹرکچر کو کیا گیا، پوزیشن پاورز کو ڈسکس کیا گیا. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب چیپٹر 10 پارٹ 2 کی طرف ہم جا رہے ہیں جو کہ آج کا ہمارا
لیکچر ہے اور امید ہے کہ یہ پیچھے ہم نے جو ریوائز کیا ہے آپ نے اس کو دوبارہ اس کانسیپٹس کو کلیئر کیا ہوگا. اب اس کا سیکنڈ پارٹ ہے اور اس سیکنڈ پارٹ سے ہم یہ ٹاپک کو ختم کریں گے اور اس کو پریکٹیکل اپنی ڈیلی روزمرہ کی لائف کے اندر استعمال کرنے کا گر سیکھیں گے. اس میں ڈیئر اسٹوڈنٹ سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ ایک تھیوری جو ہے کوگنیٹو ریسورس تھیوری. واٹ از کوگنیٹو ریسورس؟ واٹ از کوگنیشنز؟ کوگنیٹو ریسورس تھیوری کی کیا مطلب ہے، کہاں کام آتی ہے، کس لیے اس کا نام کوگنیٹو ریسورس تھیوری رکھا گیا ہے؟ تو a theory of leadership، یہ بیسیکلی a theory of leadership that state that stress can unfavorable affect a situation and that intelligence and experience can lessen the influence of stress on the leader. جبکہ یہ تھیوری اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے اور اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ سٹریس جو ہے وہ بہت ہی ایک خطرناک چیز ہے کسی بھی شخص کے لیے. سٹریس کیونکہ سٹریس آپ کی استعداد کار کو، آپ کی کیپیبلٹیز کو، آپ کی ایبلٹیز کو، تھنکنگ ایبلٹیز کو، فزیکل ایبلٹیز کو، انٹلیکچوئل ایبلٹیز کو، سوشل ایبلٹیز کو اور باقی دیگر ایبلٹیز کو جو ہے وہ انفلوئنس کرتی ہے. آن دا بیسس آف دیٹ انفلوئنس پرسن از ناٹ ایبل ٹو تھنک ویل، فیل ویل، بیہیو ویل. اور سٹریس کچھ سٹریسرز ہوتے ہیں جو سٹریس کا باعث بنتے ہیں. تو اگر ایک عام آدمی چھوٹے چھوٹے سٹریسز سے لمبے عرصے تک سٹریس میں چلا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت زیادہ معاملہ گمبھیر ہے. اور ٹو اوائڈ دیٹ سچویشن وی نیڈ ٹو ہیو اے پراپر پروسیجر، وی نیڈ ٹو ہیو سم اسٹرینتھ ٹو ریڈیوس ٹو اوائڈ دوز اسٹریس لیولس. اس کے مطابق کوگنیٹو ریسورس تھیوری کے مطابق لیڈر کیا کرتا ہے، وہ اپنے جو انفیوریبل ایفیکٹ ہوتے ہیں اس سچویشن کے وہ کس طرح دور کرتا ہے. اینڈ دیٹ وہ اپنی انٹیلیجنس کے ساتھ اور اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ کم سے کم جو ہے وہ سٹریس جو ہے اپنے اوپر حاوی ہونے دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے جتنے بھی لیڈرز ہیں کیا سٹریس میں نہیں ہوتے؟ یہ بالکل سٹریس میں ہوتے ہیں. ان کے اوپر سٹریس اسی طرح اٹیک کرتا ہے جس طرح آپ کے اوپر کرتا ہے، بلکہ ان کے اوپر زیادہ شدت کے ساتھ اٹیک کرتا ہے کیونکہ ان کے جو سٹریس ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی سنگین اور حساس نوعیت کے معاملات کے اندر آتا ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو سکتے ہیں. لیکن کیونکہ وہ لیڈرز ہیں ان کے پاس کوگنیٹو ریسورس ہے، اس کوگنیٹو ریسورس کے اندر ان کا انٹیلیجنس ہے اور ان کا ایکسپیرینس ہے اور ان کی ول پاور ہے اور ان کے وہ تمام کریکٹرسٹکس ہیں جو ان کی مینٹل کیپیبلٹیز کو بڑھاتے ہیں، اسٹرینتھ دیتے ہیں. کوگنیشنس کو جو ریسورس ہے، جو کوگنیٹو ریسورس ہے، اس میں اضافے کا باعث ہوتا ہے. تو انٹیلیجنس ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک بہت بڑا کوگنیٹو ریسورس ہے اور اس کے بعد آپ کا ایکسپیرینس بہت بڑا کوگنیٹو جو ہے وہ ریسورس ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں جب آپ پرفارم کرتے ہیں ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کی کوگنیشنس کے اندر چلا جاتا ہے اور جب بھی آپ کو کسی ڈیسیژنس کے اندر جانا ہو آپ اپنے کوگنیٹو ویلیوز کو، کوگنیشنس کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. تو امید ہے یہ کانسیپٹ آپ سمجھے ہوں گے. آپ لوگوں کا بھی ایک کوگنیٹو ریسورس ہے، آپ اپنے کوگنیٹو ریسورس کو بڑے بہتر طریقے سے استعمال میں لاتے ہیں. آپ جو چیزیں سیکھتے ہیں، جو چیزیں سیکھ کر آپ اپنے ذہن میں میمورائز کر کے بٹھا لیتے ہیں اور ان کا استعمال عمل میں لاتے ہیں. یعنی جن چیزوں کا آپ استعمال عمل میں لائیں گے وہ آپ کو از بار یاد رہیں گی، آپ ان کو بہتر طریقے سے پرفارم کرو گے اور وہ چیزیں جو آپ نے اپنے کوگنیٹو اسٹور کے اندر ڈال کر ان کو دوبارہ یوز نہیں کیا اور جب آپ کو کبھی ضرورت پڑ گئی تو ہو سکتا ہے وقت کے اوپر آپ کو وہ کام نہ آئیں. اسی طرح ایک لیڈر کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ جو میکسیمم سٹریس کا انفلوئنس ہے اس کو منیمائز کرنے کے لیے ہی ہیز دی پاور آف انٹیلیجنس اینڈ ہی ہیز دی پاور آف ایکسپیرینس. اور on the basis of that two power and experiences he can avoid the influence of stress immediately. So this is that is why we called him or her a leader. تو ایک لیڈر کے لیے یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس
بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ ان اسٹریسفل صورتحال سے باہر نکلے، اور اس کے لیے اس کی جو کوگنیٹیو ریسورس ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ ہو، اس لیے یہ کوگنیٹیو ریسورس تھیوری کا کانسیپٹ جو ہے وہ دیا گیا. اس کے بعد ریسرچ سپورٹ جو اس کو اویلیبل ہے کہ وہ اس کے مطابق لیس انٹیلیجنٹ انڈیویجولس پرفارم بیٹر ان لیڈرشپ رولز انڈر ہائی اسٹریس دین ڈو مور انٹیلیجنٹ انڈیویجولس. اس کے بعد لیس ایکسپیرینسڈ پیپل perform better in leadership role under low stress than do more experienced people. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کوگنیٹیو ریسورس تھیوری کے تحت اسٹریسفل سچویشن میں جس میں لیڈرز کے اوپر اسٹریس اٹیک کرتا ہے، جو کہ اسٹریس انفیوریبل افیکٹ ڈالتا ہے سچویشن کے اوپر، قطعی طور پہ جو ہے وہ کوئی پازیٹیو افیکٹس نہیں ہوتے، لیکن لیڈرشپ جو ہے وہ اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے اور لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے ایکسپیرینس کے ذریعے اس اسٹریس کے نیگیٹو اور انفیوریبل جو کازز ہیں اس کو دور کرتا ہے. امید ہے یہ کوگنیٹیو ریسورس تھیوری جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے بعد ہرسے اینڈ بلینکٹ سچویشنل لیڈرشپ ماڈل ہے. سچویشنل لیڈرشپ تھیوری SLT, a contingency theory that focuses on following readiness: unable and unwilling, unable but willing, able and unwilling, able and willing. Followers readiness, ability and willingness. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو فالوورس کی willingness ہے وہ گرین میں دکھائی گئی ہے. اس کے مطابق جب unable and unwilling جو ہے وہاں سے unable but willing, able and unwilling, able and willing کا جو پورشن ہے یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کے بعد لیڈر ڈیکریزنگ نیڈ فار سپورٹ اینڈ سپرویژن. تو اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو ڈائریکٹیو ہے، ہائی ٹاسک ریلیشن اورینٹیشن ہے، اس کا سپورٹیو پارٹیسپیشن ہے، مانیٹرنگ ہے. اب مانیٹرنگ جو ہے آہستہ آہستہ یہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ کنٹینجنسی تھیوری دیٹ فوکس آن دا فالوئنگ ریڈینس. تو یہ ایک سچویشنل لیڈرشپ کا یہ تھیوری پریزنٹ کی گئی. اس کے بعد لیڈرشپ سٹائل اینڈ فالوورز readiness, Hersey and Blanchard's. Followers readiness, unwilling, willing اور able and unable. Unable میں directive اور high task and relationship oriented. Able کے اندر supportive, participative, monitoring. Leadership styles جو ہیں وہ different leadership styles ہیں جس کے اندر آپ دیکھیں supportive participative ہے, monitoring آتی ہے اور direction ہے یا directive ہے اور اس کا high task and relationship orientations. تو یہ لیڈرشپ سٹائلز اینڈ فالوورز ریڈینس ہے کہ کتنے جو ہیں فالوورز ریڈی ہیں، کتنے اس کی تقلید کے اندر موجود ہیں، کتنے اس کو جو ہے ایز اٹ از فالو کر رہے ہیں. لیڈر ممبر ایکسچینج تھیوری. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹس وچ وی ہیو ٹو فوکس دیز تھنگس. لیڈر ممبر ایکسچینج LMX تھیوری which refers towards leaders create in groups and out groups. اب you can make your leaders from in group and you can make your leaders from out group, or and subordinate with in group status will have higher performance rating, less turnover and greater job satisfaction. اور in group جو status ہوگا، جو internally جو چیز ہوں گی اس کے جو subordinates ہوں گے وہ perform better کریں گے، ان کی performance جو ہے وہ بہتر ریٹنگ کے ساتھ آئے گی، less turnover ہوگا and greater job satisfaction ہوگی. تو لیڈر ممبر ایکسچینج جو تھیوری ہے یہ اس کے اوپر ایکٹیولی پارٹ پلے کرتی ہے. اس کے بعد لیڈر ممبر ایکسچینج تھیوری کو اگر ہم ایک ڈائیگرام کی صورت میں دیکھیں تو پرسنل کا جو کمپیٹیبلٹی ہے، سبارڈینیٹ کمپیٹنس اینڈ ادر ایکسٹروورٹڈ پرسنالٹیز شفٹڈ ٹورڈز لیڈر. اور اس کے بعد سبارڈینیٹ اے، سبارڈینیٹ بی، سبارڈینیٹ سی. ان گروپ میں اگر ہم کریں گے تو ان گروپ کے اندر ٹرسٹ
اور ہائی انٹریکشنز جو ہیں وہ آپ کو نظر آئے گا. اور اس کے بعد آؤٹ گروپ میں کریں تو سب آرڈینیٹ ڈی, سب آرڈینیٹ ای اور سب آرڈینیٹ ایف, یہ فارمل کے ریلیشنز ہوں گے اور اس میں جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ اتنی اچھی طریقے سے نہیں آئے گی. تو ریسرچ کے مطابق, فائنڈنگز کے مطابق ان گروپ جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کریں گے ان کی, اور لیس ٹرن اوور ہوگا ان کا, اور گریٹر جاب سیٹسفیکشن ہوگی اور وہ بہتر طریقے کے ساتھ جائیں گے. پاتھ گول تھیوریز. پاتھ گول تھیوری میں the theory that it is leader's job to assist follower in attaining their goals and to provide them the necessary direction and to support to ensure that their goals are compatible with the overall objectives of the group or organization. Path goal theory means leader usually give them a proper path to achieve that goal. Leader provides some directions, leader provide the supports to ensure that their goals are compatible, اور ان کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ compatible ہیں, you can do this, and in the light of that doing, leader give them a complete confidence and motivations towards their followers and give them a right direction towards their goal. اور اس میں ان کو لیڈرز کی مکمل سپورٹ ہوگی. اس سپورٹ کی مدد سے لیڈر ان کو ہر طرح کے پرابلم سے نکالے گا اور کلیئر ڈائریکشنز ود پراپر, اور اس کو انشور کرے گا کہ پراپر سپورٹ جو ہے ان کو اویلیبل ہو. تو اس کی مدد سے دی اوور آل آبجیکٹو آف دی لیڈرشپس وی کین اچیو دیٹ آبجیکٹیوز ان دی لائٹ آف دیٹ پاتھ گول تھیوری. تو پاتھ گول تھیوری دیٹ از لیڈر جاب اسسٹ ٹو فالوور ان اٹینڈنگ دیئر گولس. تو پاتھ گول تھیوری ایک ہیلپ فل تھیوری ہے, ایک اسسٹنس کے تحت یہ تھیوری کام کرتی ہے, اور یہ اسسٹنس جو ہے وہ لیڈر دے گا اور وہ لیڈر پرووائڈ کرے گا وہ انوائرمنٹ جس کے اندر رہتے ہوئے وہ بہتر سے بہتر کام کر سکیں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ وہ تھیوریز ہیں جو لیڈرشپس کے اسٹائلس کو, لیڈرشپس کو ایک بہتر سے بہتر طریقے سے کام کرنے کا ہمیں اندیا دیتی ہیں. دا پاتھ گول تھیوری کو اگر ہم مزید ایلیبوریٹ کریں ایک چارٹ کی مدد سے, تو لیڈرز بیہیویئرس ڈائریکٹیو, پارٹیسپیٹیو, اچیومنٹ اورینٹیڈ, سپورٹیو. اور لیڈر کا کیا رویہ ہونا چاہیے, لیڈر کے وہ چار کون سے کریکٹرسٹکس ہیں جو بیہیویئر کو جو ہے شو کریں, اور لیڈر کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے. تو اس کا پہلا بیہیویئر جو ہے وہ ڈائریکٹیو ہے, to give clear directions, to give clear directives. In the light of that direction, he or she can assist their followers or instruct their followers. In the light of that directions or directives, the organization might be in progress. تو پھر اس کے بعد پارٹیسپیٹیو ہے. لیڈر کا جو بیہیویئر ایک پارٹیسپیٹیو ہونا چاہیے, ہر طرح کی ایکٹیویٹیز میں اس کا جو شو کرنا ہے, جو اس کا ساتھ رہنا ہے, جو اسسٹ کرنا ہے, وہ اس کے بیہیویئر کو عملی مظاہرہ کرتا ہو کہ وہ پارٹیسپیٹیو ہے, وہ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے اور بہتر طریقے کے ساتھ ایگزیکیوشن ہے. اس کے بعد جو تیسرا لیڈر بیہیویئر ہے اچیومنٹ اورینٹیڈ, اس کا ایک اور رویہ جو اس کو ایک پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائے گا وہ یہ ہے کہ اچیومنٹ کا اورینٹیڈ ہو, اس کو اچیو کرنی ہے چیزیں, پروگرس دینی ہے اور اس پروگرس کو لے کے آگے چلنا ہے. سپورٹیو ہو, اگر کسی کو کوئی ٹاسک دے تو سپورٹ آلویز اویلیبل, اور وہ لیڈر بیہیویئر جو ہے وہ ایک سپورٹ کا نام ہے. لیڈر بیہیویئر ایک اسی طرح کے ایکشن کا نام ہے جس میں وہ اپنے سب آرڈینیٹ کو یا اپنے فالوورز کو سپورٹ کرے. ڈیئر اسٹوڈنٹ, اس کے بعد انوائرمنٹل کنٹیجنسی فیکٹرز ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں پاتھ گول تھیوری, اور وہ کنٹیجنسی فیکٹرز جو ہیں وہ ٹاسک سٹرکچر ہے, فارمل اتھارٹی سسٹم ہے, ورک گروپ ہے. اور اس کے بعد سب آرڈینیٹ کنٹیجنسی کو اگر ہم دیکھیں, لوکس آف کنٹرول, ایکسپیرئنس, پرسیوڈ ابیلٹی.
اب سب آرڈینیٹ کے لیے اگر آپ دیکھیں کنٹیجنسی فیکٹرز کے اندر لوکس آف کنٹرول، ان کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اس کے بعد ایکسپیرینس، ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ایک کنٹیجنسی فیکٹرز کے اندر آئے گا اور پرسیوڈ ابیلٹی آئے گی، اور جو آؤٹ کم آئے گی آؤٹ کم پرفارمنس سیٹسفیکشن، اور جو پرفارمنس آئے گی وہ اوور آل پرفارمنس جو ہے وہ سیٹسفیکٹری ہوگی، سیٹسفیکشن کی طرف آئے گی. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے بعد آپ دیکھیں لیڈرز پارٹیسپیشن ماڈل. لیڈر پارٹیسپیشن ماڈل وروم اینڈ ییٹون a leadership theory that provide a set of rules. leadership theory that provide a set of rules. یہ ایک بہت زیادہ اچھا کانسیپٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیڈرشپ تھیوری دیٹ پرووائڈ سیٹ آف رولز کو جو ہے یہاں پہ فوقیت دی جا رہی ہے، رول اینڈ ریگولیشنز کو فوقیت دی جا رہی ہے. جو آپ نے رول سیٹ کیے ہیں فار دی آرگنائزیشن، فار دی نیشن اینڈ فار سم ادر پرسن، تو وہ جو ہے وہ determine کرتے ہیں دی فارمز دیٹ دی اماؤنٹ آف پارٹیسپیٹیو ڈیسیجن میکنگ ان ڈفرینٹ سچویشن. تو یہ جو آپ نے رولز ہیں یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کتنی اماؤنٹ میں جو ہے پارٹیسپیٹیو ڈیسیجن جو ہیں وہ اس کو آپ لے سکتے ہیں، اور ڈفرینٹ سچویشن کے اندر آپ کا کیا رویہ ہوگا. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹس، کنٹیجنسی ویریبل ان ریوائز لیڈرز پارٹیسپیشن ماڈل. اب امپورٹینس آف دا ڈیسیجن، یہ کنٹیجنسی ویریبل ہے ان دی ریوائز لیڈر پارٹیسپیشن ماڈل. ہم نے پیچھے ایک لیڈر پارٹیسپیشن ماڈل ڈسکس کیا تھا جس کی مدد سے امپورٹینس آف دا ڈیسیجن، ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس ڈیسیجن کی امپورٹنس کیا ہے، کیا اس ڈیسیجنس کی امپورٹنس کے مطابق ڈیسیجنس لیے گئے ہیں یا ایک سرسری طور کے اوپر لیا گیا ہے. اس کے بعد امپورٹنس آف آبٹیننگ فالوور کمٹمنٹ ٹو دی ڈیسیجنس. پھر کنٹیجنسی ویریبلس کے اندر ریوائزڈ جو ہے لیڈرشپ پارٹیسپیشن ماڈل کے اندر اس چیز کی امپورٹنس کو سامنے رکھا گیا ہے، امپورٹنس آف آبٹیننگ فالوور کمٹمنٹ ٹو دا ڈیسیجنس. اب آپ نے کمٹمنٹ جو ہے ڈیسیجنس کا وہ فالوورس کی طرف سے اس کو انشور کرنا ہے، آبٹین کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، تاکہ بہتر طریقے کے ساتھ وہ فالوورز جو ہیں اس ڈیسیجنس کو جو ہے لے کے ساتھ چلیں. کیونکہ جو ڈیسیجن بھی ہے اس کو پائے تکمیل تک فالوورز نے پہنچانا ہے، لہٰذا فالوور مسٹ انڈرسٹینڈ دا ڈیسیجن اور انڈرسٹینڈ دی کمٹمنٹ وچ یو ہیو آبٹین. اور دیٹ از وائی وی سے دیٹ دی امپورٹنس آف آبٹیننگ فالوور کمٹمنٹ، کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ فالوورز کا کمٹمنٹ جو ہے وہ جیتیں، ان کو ون کریں، ان کو بہتر سے بہتر سہولیات دیں تاکہ وہ آپ کے ڈیسیجنس اور آپ کی کمٹمنٹ جو ہے وہ جو ہے آپ کو حاصل ہو. تو اٹ از امپورٹنٹ ٹو آبٹین، اٹ از آبٹیننگ فالوورز کمٹمنٹ ٹو دی ڈیسیجنس. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ویدر دا لیڈر ہیز سفیشینٹ انفارمیشن ٹو میک گڈ ڈیسیجنس. اب یہ بھی دیکھنا ہے کیا لیڈر کے پاس سفیشینٹ انفارمیشن ہے. اگر وہ کسی فیصلہ سازی کے اندر جاتا ہے تو بہت زیادہ ضروری ہے اس کے پاس رائٹ اینڈ اپ ٹو ڈیٹ جو ہے وہ اسٹریٹجی ہو، اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن ہو، کیونکہ انفارمیشن ہوگی تو بہتر ڈیسیجنز آئیں گے، بہتر پرفارمنس آئے گی، اور اس پرفارمنس کو سامنے رکھ کر ان ڈیسیجنز کو سامنے رکھ کر آگے فیوچر کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کیا جا سکتا ہے، پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ ایک خاص طور پہ کنٹیجنسی ویریبل جو ہے ریوائزڈ لیڈرشپ پارٹیسپیشن میں اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ امپورٹنس کیا ہے اس ڈیسیجن کی، اس کی امپورٹنس کے مطابق ڈیسیجن ہوا ہے یا ڈیسیجن امپورٹنس کے مقابلے میں کم ویلیویبل ہے، کم زور رکھتا ہے اور زیادہ بہتر طریقے سے نہیں کرتا. لہٰذا پھر اس کے بعد جو آپ چیز دیکھنی ہے امپورٹنس آف آبٹیننگ فالوور کمٹمنٹ ٹو دا ڈیسیجنس. اور پھر جو آپ کے لیے چیز ضروری ہے، کسی لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ون کرے اپنے فالوورز کی کمٹمنٹ کو. ڈیئر اسٹوڈینٹس، کس طرح آپ فالوورز کی جو آبٹین کرے کمٹمنٹ کو، کیونکہ اس کو ایک ڈیسیجن کرنا ہے، فالوورز کو کس طرح کنونس کرے تاکہ فالوورز کی سپورٹ اس کو حاصل رہے. اس کے بعد ویدر دا لیڈر ہیز سفیشینٹ انفارمیشن ٹو میک گڈ ڈیسیجنس. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس،
کیا لیڈر کے پاس سفیشینٹ انفارمیشن ہے کہ وہ بہتر فیصلے کر سکے؟ تو یہ ہم نے ڈسکس کیا. لہٰذا لیڈر آلویز ہیز اے سفیشینٹ اماؤنٹ آف انفارمیشن بفور taking any type of decisions. If the leader don't have the ability to obtain a commitment from the decision, تو پھر وہ کیسے آگے ہوگا؟ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہاؤ ویل اسٹرکچر دا پرابلم، کہ کتنی ویل اسٹرکچر تھی جو پرابلم ڈسکس کی گئی، کس طریقے کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا گیا، کس انٹرسٹ کے ساتھ اس کو ڈیولپ کیا گیا. ہاؤ ول اسٹرکچر دی پرابلمس. اس کے بعد ویدر این آٹوکریٹک ڈیسیجن وڈ ریسیو فالوورس کمٹمنٹ. تو اس کے اندر پھر یہ کوشچن ظاہر ہوتا ہے کہ آٹوکریٹک ڈیسیجنس کے اندر وڈ ریسیو فالوور کمٹمنٹ. تو فالوورس کا کمٹمنٹ کتنی اہمیت کا حامل ہے. اس کے بعد ویدر فالوورس بائی انٹو آرگنائزیشنز گول، کہ کیا وہ آرگنائزیشنز کے جو گول ہیں ان کو وہ بائی آف کریں گے یا نہیں. ویدر دیر از لائکلی ٹو بی کنفلکٹ امنگ فالوورز آور سولوشن آلٹرنیٹیوز. اس کے بعد ویدر فالوور ہیو دی نیسسری انفارمیشن. پہلے آپ کو یہ بتایا گیا کہ ویدر دا لیڈر ہیز سفیشینٹ اماؤنٹ آف انفارمیشن ٹو میک اے گڈ ڈیسیجنس. اب یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے ویدر دیر از لائکلی ٹو بی کنفلکٹ امنگ فالوورز آور سولوشن الٹرنیٹیوز. ویدر فالوور ہیو دی سکسیس نیسسری انفارمیشن ٹو میک گڈ ڈیسیجنس. اب یہاں فالوورز کی بات ہو رہی ہے، کیا فالوورز کے پاس اتنا نالج اور فالوورز کے پاس اتنی انفارمیشن ہے کہ وہ بھی صحیح فیصلے لے سکیں کہ انہوں نے کس لیڈر کی جو ہے فالوور بننا ہے. تو یہ آپس میں لنک کر رہا ہے، کور ریلیٹ ہے جو اس چیز کو بتاتا ہے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹس، ٹائم کنسٹرینٹ آن دا لیڈر دیٹ مے لمٹ فالوور انوالومنٹ. اب اس کے مطابق لیڈرز کے پاس وقت نہیں ہے، لیڈر جو ہے وقت کو مینج نہیں کر پا رہا، جس کی وجہ سے جو فالوورز کی انوالومنٹ ہے وہ کم سے کم ہو رہی ہے. کیونکہ لیڈرشپ از اے نیم آف ایکشن. Leader meet different peoples in different timings and open for all. If people does not find the person who is leader, so then how can we make arrangement in a positive way? تو whether the time constraint on the leader، جو بھی time constraint ہوگا اس کے مطابق لیڈرز کی طرف سے، تو اس کی وجہ سے لمیٹڈ جو ہے انوالومنٹ ہو سکتی ہے فالوورس کی طرف سے، کیونکہ فالوورس ڈونٹ ہیو انفارمیشن. تو پھر پارٹیسپیشنز کیسے ہوں گی. اور اس کے بعد ٹائم کنسٹرینٹ آن دا لیڈرز دیٹ مے لمٹ فالوور انوالومنٹ. اس کے بعد ویدر کاسٹ ٹو برنگ جیوگرافیکلی ڈسپرسڈ ممبر ٹوگیدر از جسٹیفائڈ. پھر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ویدر کاسٹ ٹو برنگ جیوگرافیکلی ڈسپرسڈ ممبر. تو کیا ایسے جو جغرافیکلی وہ ممبرز جو علیحدہ ہو گئے ہیں کسی وجہ سے، وہ علیحدہ سے اپنے کام کر رہے ہیں، تو وہ ان کو کیا فائدہ ہوگا اس سے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویدر کاسٹ ٹو برنگ جیوگرافیکلی ڈسپرسڈ ممبرز ٹوگیدر از جسٹیفائڈ. Importance to the leader of minimizing the task it takes to make the decisions. Importance the leader of minimizing the time. اور پھر امپورٹینس آف لیڈر جو ہے وہ ٹائم کو کس طرح منیمائز کرے ٹیک ٹو میک ڈیسیجنس. کیونکہ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ نے خاص طور پہ دیکھا ہوگا جس لیڈرشپ کے اندر ڈیسیجنز لیٹ ہوں گے، جس ڈیسیجنز میں ڈیلے ہوگا، تو اس میں ایک تو ٹائم کنزیوم ہوگا، فالوورس کا انٹرسٹ لوز ہوگا، اور اس لوز انٹرسٹ کی وجہ سے پرابلم آ سکتے ہیں. تو دیر از ویری مچ امپورٹینس to the leader of minimizing the time it takes to make the decision accurately but quickly. تو کوئک ڈیسیجنز جو ہیں وہ ٹائم کنسٹرینٹ اور کوئک ڈیسیجنز جو ہیں وہ فالوورس کے لیے بہتر ہوتے ہیں، سود مند ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ
فلرش کرتے ہیں. تو یہاں پہ اس چیز کی امپورٹنس کو خاص طور کے اوپر امپورٹنس دی گئی ہے کہ ٹاسک جو بھی ہو اس میں زیادہ سے زیادہ یا ڈیسیژن کوئی بھی لینا ہو اس میں زیادہ سے زیادہ ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ منیمائز ہو ٹائم جو ویسٹیج ہے, اور ود ان اے ٹائم کم سے کم ٹائم پر بہتر سے بہتر ڈیسیژن کرنے چاہیے اور کرنے ہوں گے. امپورٹنس آف یوزنگ پارٹیسپیشن ایز اے ٹول فار ڈیولپنگ فالوور ڈیسیژن اسکلس. کنٹیجنسی ویریبل جو کہ ریوائز لیڈرشپ پارٹیسپیشن ماڈل ہے, اس کے مطابق اس چیز کی امپورٹنس ہے کہ یوزنگ پارٹیسپیشن ایز اے ٹول, کہ پارٹیسپیشن کو ٹول کے طور پر استعمال کیا جائے کہ کیا یوزنگ پارٹیسپیشن کیا چیز ہے, کتنی امپورٹنس رکھتی ہے کہ جس سے ڈیولپمنٹ ہو. تو امپورٹنس آف یوزنگ پارٹیسپیشن ایز اے ٹول فار ڈیولپنگ فالوور ڈیسیژن اسکلز. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ وہ ماڈل تھا جو کنٹیجنسی ویریبل ان دا ریوائز لیڈر پارٹیسپیشن ماڈل ہے, جس کے مطابق امپورٹنس آف دا ڈیسیژن ہے کہ ڈیسیژنس کی اپنی امپورٹنس ہے, اس کے بعد امپورٹنس آف آبٹیننگ فالوور کمٹمنٹ ٹو دا ڈیسیژنز ہے, اور اس چیز کی امپورٹنس ہے کہ جو بھی فالوورس کا کمٹمنٹ جو ہے اس کی ایکوزیشن بہت زیادہ ضروری ہے جب بھی ڈیسیژنس کیے جائیں, کیونکہ ڈیسیژنس لیڈرز کے ڈیسیژنس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ فالوورس کے اوپر پڑتا ہے. لہٰذا فالوورس اور اس چیز کی ضرورت کا احساس اور اس چیز کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے فالوورس کا کمٹمنٹ جیتا جائے تاکہ بہتر ڈیسیژنس ہو سکیں. اس کے بعد ویدر دی لیڈر ہیز سفیشینٹ انفارمیشن. ڈیئر اسٹوڈینٹس, جب بھی کوئی ڈیسیژنس لینے جا رہے ہوں اس کی جو بیس ہوگی اس کے پیچھے آپ کے پاس ریکوائرڈ انفارمیشن, یو نیڈ ٹو نو دیٹ دیر از اے ریکوائرڈ انفارمیشن از آلویز ایگزسٹ وین یو آر گوئنگ ٹوورڈز دا ڈیسیژن میکنگ. تو جب بھی آپ ڈیسیژن کریں گے آپ نے اپنی اسٹرینتھ کو دیکھنا ہے, اور وہ اسٹرینتھ آپ کی سفیشینٹ انفارمیشن ہوگی کہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ, اس مسائل سے ریلیٹڈ آپ کے پاس کوئی پاور ہے. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد ہاؤ ویل اسٹرکچر دا پرابلمس, کتنے اچھے طریقے کے ساتھ اس پرابلم کو اسٹرکچر کیا گیا ہے, کتنے بہتر طریقے کے ساتھ اس پرابلم کو لے کے چلا گیا ہے. ویدر این آٹوکریٹک ڈیسیژن وڈ ریسیو فالوور کمٹمنٹ, ویدر فالوورز بائی ان ٹو دا آرگنائزیشنز گول, ویدر دیر از لائکلی ٹو بی conflict among followers our solution alternative, whether follower have the necessary information to make good decisions, time constraints on the leader that may limit follower involvement, whether cost to bring geographically dispersed members together is justified, importance to the leader or minimizing the time it takes make the decision, importance of using participation as a tool for developing follower decision skills. So these are the contingency variables. Dear students, یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا جس کو ہم ایک دفعہ پھر ریوائز کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس ریویژن میں آپ یہ سارا ٹاسک جو ہم نے کیا, جو کہ 2 چیپٹرز کا محیط تھا, آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا اور اس انڈرسٹینڈنگ کے تھرو آپ بہتر طریقے کے ساتھ اپنے ایکٹیویٹیز کو کر پائیں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ٹریٹ تھیوریز ہم نے ڈسکس کی. اس کی مدد سے ٹریٹ تھیوریز کی مدد سے ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ تھیوریز دیٹ کنسیڈر پرسنالٹیز, تھیوری دیٹ کنسیڈر سوشل ایکٹیویٹیز, فزیکل اور انٹلیکچوئل ٹریٹس, یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈفرینشیٹ کرتی ہیں لیڈرز کو نان لیڈر میں. پھر ہم نے لیڈرشپ ٹریٹس, ایمبیشن اینڈ انرجی کو ڈسکس کیا, دا ڈیزائر ٹو لیڈ, آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی, سیلف کانفیڈینس, انٹیلیجنس, ہائی سیلف مانیٹرنگ, جاب ریلیٹڈ ایکسپیرینس اینڈ نالج. تو دیز آر دا تھنگس وچ وی ہیو ٹو کنسیڈر اینڈ فوکس وین ایور وی نیڈ ٹو نو اباؤٹ دا leadership style, leadership theories, but we must know about the leadership traits. These are the traits which every leaders must have these traits.
اس کے بعد بیہیویئرل تھیوری کو بہت اچھی طرح سے بیہیویئر تھیوری آف لیڈرشپ ریفرز دیٹ تھیوریز پروپوزنگ دیٹ اسپیسیفک بیہیویئرس ڈیفرینشیٹ لیڈرس فرام نان لیڈرس. ٹریٹ تھیوریز کے تحت لیڈرز آر بورن ناٹ میڈ. بیہیویئرل تھیوری جو ہے وہ لیڈرشپ ٹریٹس کین بی ٹاٹ. اس کے مطابق لیڈرشپ تھیوریز کے مطابق بیہیویئرس کو سیکھا جا سکتا ہے, لرن کیا جا سکتا ہے اور اس کو پریکٹس میں لایا جا سکتا ہے, جس کی وجہ سے بیہیویئرس چینج ہو سکتے ہیں اور لیڈرز جو ہیں وہ ان اسٹریٹ کے تحت بن سکتے ہیں یا بنائے جا سکتے ہیں. اس کے بعد ہائر اسٹیٹ اسٹڈی انیشیٹنگ اسٹرکچر کو ڈسکس کیا. اس کے بعد کنسیڈریشن کو ڈسکس کیا. اس کے مطابق دا ایکسٹینٹ ٹو وچ اے لیڈر از لائکلی ٹو ہیو جاب ریلیشن شپ, اور وہ اس کے پاس جاب ریلیشن شپ ہونی چاہیے جس کے جو کریکٹرسٹکس یا خصوصیت کے اندر جو چیز آئے گی. اور جاب ریلیشن شپ تب قائم ہوں گے جب میوچل ٹرسٹ ہوگا, جب ریسپیکٹ ہوگی, جب سب آرڈینیٹس کے میوچل آئیڈیاز ہوں گے اور ریگارڈ کریں گے وہ ایک دوسرے کی فیلنگس کا. دین وی کنسیڈر ود ایچ ادر اینڈ وی respect and regard with each other in the light of that characteristics which are very much important. We must have these characteristics on the basis of that characteristics which are mutual trust, respect for subordinates ideas and regard for their feelings. اس کے بعد یونیورسٹی آف مشیگن اسٹڈیز امپلائی اورینٹیڈ لیڈرشپس emphasizing interpersonal relations, taking personal interest and the need of employees and accepting individual differences. پروڈکشن اورینٹیڈ لیڈرز ہیں جو پروڈکشن کی طرف فوکس کریں گے, پروڈکٹیوٹی کی طرف جائیں گے اور انسٹیڈ آف ہیومن یا امپلائی اورینٹیشن کی طرف. گریڈ. اس کے بعد اسکینڈینیوین اسٹڈیز. ان دی لائٹ آف دیٹ اسٹڈیز دیر از اے اسکوپ آف ڈیولپمنٹڈ اورینٹیڈ لیڈرشپ. آن دی بیسس آف دیٹ اسکوپ وی کین سے دیٹ وی ویلیو دیز ٹائپ آف اسٹڈی values, experimentations, seeking new ideas and generating and implementing change. تو یہ اسکینڈینیوین جو ہے جو اسٹڈی ہے یہ فلفل کرتی ہے اور ریسپیکٹ کرتی ہے, فالو کرتی ہے, بلیو کرتی ہے کہ ایکسپیریمنٹیشن ہو, نیو آئیڈیاز کو سیکھ کیا جائے اور جنریٹنگ ہو اور امپلیمنٹنگ ہو ٹورڈز چینج. اس کے بعد فیڈلرز کنٹیجنسی ماڈل ہے. The theory that affect groups depend on proper match between leadership styles or interacting with subordinates and the degree to which the situation gives control and influence to the leaders. اس کے بعد least preferred co-worker LPC questionnaires ہیں an instrument that purport to measure whether a person is task oriented or whether a person is relationship oriented. تو یہ ایک LPC کا questionnaire ہے. اس questionnaire کی مدد سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لیڈر ہے وہ ٹاسک اورینٹیڈ ہے یا ریلیشن شپ اورینٹیڈ ہے. فیلڈرز ماڈل کو ڈیفائن کیا ہم نے. دا ڈگری آف کانفیڈینس, ٹرسٹ اینڈ ریسپیکٹ سب آرڈینیٹ ہیو ان دیئر لیڈرز. ٹاسک اسٹرکچرس کو ہم نے دیکھا. اس کے مطابق دا ڈگری ٹو وچ دا جاب اسائنمنٹس آر پروسیجرائزڈ. پوزیشن پاور خاص طور پہ ڈسکس کی. ان دی لائٹ آف دیٹ پوزیشن پاور we influence our drive from some informal structure position in the organization, and we consider that positions or those positions include power to hire, power to fire, discipline, promote and give salary increases. So these are the power positions. The leader must have the power position who has the authority to execute these things in the light of that power of hiring, firing and discipline and other things. فائنڈنگس فرام فیلڈرز ماڈل کو ڈسکس کیا. اس کے بعد ہمارا یہ پارٹ 2 جو آج کا ہمارا لیسن تھا جس کو ہم نے گو تھرو کیا, جس میں ہم نے بہت زیادہ اسٹریس کیا cognitive resource theory. Everyone has his own cognitive resource. Dear students, آپ کا بھی cognitive resource ہے, آپ بھی اس کو عمل میں لے کے آتے ہیں. اس کے لیے آپ کو اپنی stressful conditions کو سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے, نجات حاصل کرنے کے لیے dear students آپ اس cognitive resource کو یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ cognitive resource کے اندر آپ کی انٹیلیجنس ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہوئی ہے, اس صلاحیت کو آپ نے استعمال میں لانا ہے اور آپ نے اپنے تمام غیر ضروری سٹریسز کو دور کرنا ہے.
اور اس کو اپنے ایکسپیرینس سے دور کرنا ہے اور لیسن کرنا ہے دی انفلوئنس آف دا اسٹریس آن دا لیڈر. اس کے بعد ریسرچ اس کو سپورٹ کرتی ہے. لیس انٹیلیجنٹ انڈیویجولس پرفارم بیٹر ان لیڈرشپ رول انڈر ہائی اسٹریس دین ڈو مور انٹیلیجنٹ انڈیویجولس. اس کے بعد لیس ایکسپیرینس پیپل پرفارم بیٹر ان لیڈرشپ رول انڈر لو اسٹریس دین ڈو مور ایکسپیرینسڈ پیپلس. تو یہ کوگنیٹو ریسورس تھیوری ہوئی. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹس لیڈرشپ اسٹائل اینڈ فالوور ریڈینس. اب کون سے لیڈرشپ اسٹائل کے اوپر فالوورس کی ریڈینس موجود ہوتی ہے. فالوور ریڈینس ولنگ اور ان ولنگ میں, اور مانیٹرنگ اگر کی جائے, سپورٹیو رول دیا جائے تو ہائی ٹاسک اینڈ ریلیشن شپ اورینٹیڈ میں ریڈینس آپ کو نظر آئے گی, اور ڈائریکٹیو اور سپورٹیو میں, اور انیبل. اس کے بعد لیڈرشپ سٹائلز ہیں, ڈفرنٹ سٹائل جو ہیں وہ ڈفرنٹ ایڈوانٹیجز کا باعث بنتے ہیں. اس کے بعد لیڈر ممبر ایکسچینج تھیوری ہے. اس تھیوری کے تحت لیڈر ممبر ایکسچینج LMX تھیوری جو ہے کریٹ اسٹرکچر لیڈرشپ لیڈرز کریٹ ان گروپ اینڈ آؤٹ گروپ. اس کی مدد سے لیڈرشپ دو طرح کے گروپس بنائیں گے, ان گروپ اور آؤٹ گروپ, اور ان کس کا اسٹیٹس ول ہیو ہائر پرفارمنس ریٹنگ, لیس ٹرن اوور اینڈ گریٹر جاب سیٹسفیکشن. اور جس کا مقصد جو ہوگا وہ ہائر پرفارمنس ریٹنگ ہوگا, لیس ٹرن اوور ہوگا, گریٹر جاب سیٹسفیکشن کے لیے یہ لیڈر ممبر ایکسچینج تھیوری جو ہے وہ کام کرتی ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس پاتھ گول تھیوری کو ہم نے ڈسکس کیا. اس تھیوری کی مدد سے دا تھیوری دیٹ اٹ از دا لیڈر جاب ٹو اسسٹ فالوور ان اٹیننگ دیئر گول. یہ اس تھیوری کی خوبصورتی یہ ہے کہ لیڈرز جو ہیں وہ اسسٹ کرتے ہیں اپنے فالوورز کو اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے جو گول اٹین کرنے ہوتے ہیں اسی اسسٹنس کی بیس کے اوپر کرنے ہوتے ہیں, اسی سپورٹ کی بیس کے اوپر کرنے ہوتے ہیں, جس کی مدد سے یہ پاتھ جو ہے وہ ایک بہتر طریقے کے ساتھ فالوور جو ہیں وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد گولز اینڈ ٹو پرووائڈ دیم دی نیسسری ڈائریکشن. اس کے بعد جو ڈیلر کا پارٹ لیڈر کا جو بیسٹ پارٹ پلے کرتا ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کرے گا, نیسسری جو ڈائریکشن ہے وہ دے گا, ان کو سپورٹ کرے گا ٹو انشور دیٹ دیئر گولز آر compatible with the overall objective of the group اور آرگنائزیشن. اور پھر اس کو یہ انشور کروائے گا کہ آپ نے جو گول مرتب کیے ہیں کمپیٹیبل ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہیں to acquire the overall objective of the group of the organization. تو اوور آل آرگنائزیشن کی اس پروڈکٹیوٹی کے لیے یہ ڈائریکشن جو ہے بہت معاونت کرتی ہے. پھر ہم نے دی پاتھ گول تھیوری میں لیڈر بیہیویئرز کو دیکھا تھا کہ لیڈرز کے کس طرح کے بیہیویئرز ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے کہا ڈائریکٹیو ہے, پارٹیسپیٹیو ہے, اور اچیومنٹ اورینٹیڈ ہے, اور سپورٹیو ہے. تو دیز آر دا بیہیویئرز وچ یوزلی لیڈر پرفارم, which usually leader show, which usually leader use. وہ ڈائریکٹیو دے گا, پارٹیسپیٹیو ہوگا, اور اچیومنٹ اورینٹیڈ ہوگا, اچیومنٹ کی طرف جائے گا, نئی سے نئے اچیومنٹس اور جدتوں کی طرف جائیں گے تاکہ بہتر طریقے سے کام ہو سکے. اس کے بعد انوائرمنٹل کنٹیجنسی فیکٹرز کو ڈسکس کیا گیا. کنٹیجنسی فیکٹر جس میں ٹاسک سٹرکچر ہے, آپ کا جو ٹاسک دیا گیا اس کا کیا سٹرکچر بنتا ہے, اس سٹرکچرز کے مطابق کس طرح آپ نے کام عمل میں لائے. فارمل اتھارٹی ہے اور سسٹم ہے. اس کے بعد ورک گروپ ہے. اس کے بعد سب آرڈینیٹ کے لیے کنٹینجنسی جو فیکٹرز ہوں گے, لوکس آف کنٹرول ہوگا, ایکسپیرینس ہوگا, پرسیوڈ ابیلٹی ہوگی. اور جو آؤٹ کم آئے گی ڈیئر اسٹوڈینٹس وہ پرفارمنس سیٹسفیکشن آئے گی. تو پہلے جو آؤٹ کم آئے گی وہ پرفارمنس آئے گی, اور اس کے بعد جو دوسری آؤٹ کم آئے گی وہ سیٹسفیکشن کی ہوگی. دا پاتھ گول تھیوری ورکس آن دیٹ تھنگس. لیڈر پارٹیسپیشن ماڈل ڈیئر اسٹوڈینٹس بہت امپورٹنٹ تھا کہ لیڈر پارٹیسپیشن ماڈل میں وروم اینڈ یٹن نے جو پریزنٹ کیا لیڈرشپ تھیوری دیٹ پرووائڈ اے سیٹ آف رولس to determine the form and amount of participative decision making in different situations. اس کی مدد سے لیڈرشپ تھیوری دیٹ پرووائڈ اے سیٹ آف رولز بتا دیے جاتے ہیں, وہ دائرہ اختیار بتا دیا جاتا ہے, لمیٹیشنز بتا دی جاتی ہے. اس کو ڈٹرمن کرنے کے بعد دی اماؤنٹ آف پارٹیسپیٹیو ڈیسیجن میکنگ ان ڈفرینٹ سچویشن. اس رولز کی روشنی میں
بہتر طریقے کے ساتھ ڈفرینٹ سچویشن کے اندر جو ہے وہ فیصلے کیے جاتے ہیں. تو لیڈر پارٹیسپیشن ماڈل کے اندر یہ چیز ہے کہ لیڈر پارٹیسپیٹ کرے ان تمام امور میں. اس کے بعد کنٹیجنسی ویریبلس. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم نے ریوائز لیڈرشپ پارٹیسپیشن ماڈل کو ڈسکس کیا. اس کے بعد امپورٹنس آف دا ڈیسیژن ہے, اس کی امپورٹنس کو سمجھا گیا. اور اس کے بعد امپورٹنس آف obtaining فالوور کمٹمنٹ ٹو دا ڈیسیژن ہے, اس کو ہم نے دیکھا. نمبر 3, whether the leader has sufficient information to make good decisions. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ لیڈر کے پاس ریلیونٹ انفارمیشن ہونا کتنا ضروری ہے تاکہ وہ بہتر طریقے کے ساتھ ایک اچھے فیصلے کر سکے. اس کے بعد ہاؤ ول اسٹرکچر دی پرابلمس, جو بھی پرابلمس ہیں کتنی اچھے انداز کے ساتھ اس کو اسٹرکچر کیا گیا تاکہ اس کو صحیح طرح سے ایڈریس کیا جا سکے. ویدر این آٹوکریٹک ڈیسیژن وڈ ریسیو فالوور کمٹمنٹ, ویدر فالوور بائی ان ٹو آرگنائزیشنل گولز, ویدر دیر از لائکلی to be conflict among followers or situational solution alternatives, whether the follower have the necessary information to make a good decisions, time constraint on the leader that may limit follow involvements, whether cost to bring geographically dispersed members together is justified, importance to the leader of minimizing the time it takes to make the decision, importance of using participation as a tool for developing follower decision skills. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ تھا ہمارا ٹاپک جس میں ہم نے اپروچز کو ڈسکس کیا, جس میں ہم نے اور مختلف چیزوں کو دیکھا اور اس کے لیڈرشپ کے کانسیپٹس کو ہم لے کے چلے. تو بیسیکلی یہ بیسک اپروچز تھی ٹو لیڈرشپ. ان اپروچز کو فلفل کر ایک بہتر لیڈرشپ سامنے آ سکتی ہے. اس میں جو ڈفرینٹ تھیوریز بیان کی, یہ ساری تھیوریز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ان تھیوریز کی مدد سے ہم ڈفرینٹ طریقے کے ساتھ لیڈرشپس کو ایگزامن کر سکتے ہیں اور ہم نے کیا. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, مجھے امید ہے چیپٹر 10 پارٹ 1 اور 2 آپ نے اچھی طرح گو تھرو کیا ہوگا. اس میں ہم نے پوری کوشش کی کہ آپ کے ساتھ بہتر طریقے سے انٹریکٹ کریں, آپ کو اس کے رموز و اوقاف سمجھانے میں جو آپ کو معاونت چاہیے وہ معاونت دیں. اور اسی کوشش کے نتیجے میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس بیسک اپروچز اور کی جو لیڈرشپ کی اپروچز تھیں جس پہ ہم نے ایفرٹس کی, اس کو آپ اپنے پریکٹیکل اس میں عمل میں لے کے آئیں گے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس ٹاپک کے تھرو آپ نے ایک ایکسرسائز کرنی ہے. اس ایکسرسائز کے تھرو آپ نے کوئی سا بھی تھیوری اٹھا کے اس کی پریکٹیکلٹی کے اندر جا کے اس میں اپنے اوپر آپ دیکھیں کہ اس کے کیسے ایفیکٹس اور کیا وہ اچھی اور بری باتیں ہیں جس کو آپ موڈیفائی کر سکتے ہیں. اس تھیوری کے اندر کون سے گیپس ہیں, ان گیپس کو تلاش کریں, اس گیپس کی اسٹڈی کریں تاکہ بہتر طریقے سے کریں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ آرگنائزیشنل تھیوری اینڈ بیہیویئرس جو کہ آپ پڑھ رہے ہیں اس میں ماشاءاللہ آپ نے اب چیپٹر 10 تک جو ہے لیکچرز جو ہیں وہ حاصل کر لیے ہیں, سیکھ لیے ہیں. اب آپ کے اوپر جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو بہتر طریقے کے ساتھ جو ہے ذہن نشین کریں, اس کو عمل میں لے کے آنے کے لیے کوشش کریں. اور اس کے علاوہ جو بھی لٹریچر اویلیبل ہو اس سے ریلیونٹ آپ بیسک مزید لیڈرشپ کو جو ایکسپلور کر سکتے ہیں. مختلف آرٹیکلس کو پڑھ سکتے ہیں کہ مختلف لوگوں کے کیا اوپینین ہیں, اس وقت کس طرح کی لیڈرشپ جو ہے اس میں ایمرجنگ ایشوز کون سے ہیں, ان ایشوز کو کیسے آپ ایڈریس کر سکتے ہیں. ان دی لائٹ آف دیٹ ایشوز یو کین میک ارینجمنٹ اینڈ یو کین گیو اس سجیشنز اینڈ یو کین رائٹ anything which is relevant, which help you to give a good view towards leadership. تو بیسیکلی کوئی بھی چیز ہو, لیڈرشپ جو ہے اس کا ویژن, اس کی اپروچ, اس کا بیہیویئر جو ہے وہ اس چیزوں کو جو ہے پازیٹیو کی طرف لے جاتا ہے, اچھے آؤٹ کمز کی طرف لے کے جاتا ہے, اور جو فالوورز ہوتے ہیں وہ ان کی سہولت ہوتی ہے. اسی طرح لیڈرشپ جو ہے وہ کوشش یہ اس کی ہوتی ہے کہ اس کے فالوورز کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ملے. اس کے فالوورز اسی لیے بینیفٹس کے لیے لیڈر اپنے فالوورز کو ٹاسک دینے کے بعد زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرتا ہے, اپنے لیڈرز اپنے فالوورز کو بہتر ڈائریکشنز کی طرف لے کے جاتا ہے. ان کی اس ڈائریکشنز کے اوپر جو آؤٹ کم آتے ہیں وہ حوصلہ افزا ہوتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, امید ہے کہ آپ کا یہ لیکچر ایک اچھے اثر اور اچھے تاثر کے ساتھ آپ نے لیا ہوگا, اور اس کو آپ
بہتر طریقے کے ساتھ جو ہے اپنی پریکٹس میں لے کے آئیں گے. تو یہ آج کا ٹاپک تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بالکل اسی جذبے اور اسی شدت کے ساتھ موجود ہیں اور آپ اپنے جو ریکوائرمنٹ ہے، آپ کی اکیڈیمک ریکوائرمنٹس ہیں، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے اور کسی طرح کا کوئی ایسا عنصر نہیں جس میں آپ کو نقصان پہنچے. آپ بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھے ایک طالب علم ہونے کا ثبوت دیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان اپروچز کو زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ آپ ذہن نشین کریں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان تمام معاملات میں ایک پروفیشنلزم لے کے آئیں گے، ایک پروفیشنل اپروچ کے ساتھ جائیں گے اور یہ باقاعدہ طور پر آپ اپنی پریکٹس کے اندر یہ اپروچز اور کانسیپٹس کو لائیں گے. میں آپ سے، آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید احمد، اب اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ تعالی اگلے چیپٹر نمبر 11 کے اندر ہم آپ سے ایک نئے اور ایک منفرد ٹاپک کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ انٹریکٹ کریں گے اور آپ ہمارے ساتھ اسی طرح موجود ہوں گے جیسے پچھلے لیکچرز میں آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ خوش رہیں، جہاں پہ بھی رہیں خوش رہیں اور علم کی جستجو میں آپ کوئی بھی جو کسر نہ اٹھا کے رکھیں. آپ کا بہت شکریہ اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.